बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी। मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में और दीगर ममालिक में देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ख़ास तौर पे मेरे पेट्रन्स का बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी बहुत मदद है और इससे बहुत मोटिवेशन भी मिलती है। बहुत शुक्रिया आपका। ऐ मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना कुशादा कर दे, मेरे काम को आसान बना दे और मेरी ज़बान की गिरा खोल दे, ताकि वो मेरी बात समझ सके। नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम है वो मुख्तसर है और ख़ास तौर पे उसका फ़ोकस है इमरान साहब के केसेस पे, पीटीआई के अंदर गद्दारी और जो ये सीसा पिलाई दीवार कहा जाता है कि ये फौज हमारी सीसा पिलाई दीवार है, तो उसके मुतालिक मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं इमरान साहब के जो केसेस हैं उनके मुतालिक बात करता हूँ कि यहाँ एक कॉन्स्पिरेसी फिर ब्रूइंग है। नज़र आ रही है कि कुछ दाल में काला है। साइफर केस की जो हियरिंग थी अडयाला जेल में वो 9 अक्टूबर को कर दी गई है। अब इसने जुल्करनैन ने, हसनात जुल्करनैन ने, और दूसरी तरफ उसी दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज जो है फैसला दे दिया है कि जी जो महफूज किया हुआ था एफआईए की प्ली पर कि जी ये इनकी जो साइफर केस की जो बेल की हियरिंग है इसको इन कैमरा किया जाए, छुप के किया जाए, सामने नहीं किया जाए। वो उन्होंने कह दिया कि नहीं जी नहीं, ये ओपन होगी। ये बहुत मेरे लिए एक मशकूक चीज़ है कि ये दोनों अदालतों ने एक ही दिन फैसला दिया है और वही तारीख रखी है 9 अक्टूबर। मैं कानूनदान नहीं हूँ, लॉयर नहीं हूँ। मैं पूछने की कोशिश कर रहा था लोगों से, लेकिन राब्ता नहीं हुआ। कुछ घबराए हुए लोग हैं, राब्ता नहीं हो सका कि ये जो एक तारीख जो है दोनों अदालतों ने दी है, इसके पीछे क्या कोई ऐसी मंतक है, कोई कॉन्स्पिरेसी है जिसकी वजह से इमरान साहब का जो ये केस है साइफर का, इसको और जो है इसके अंदर गुंजल डाल दिए जाएँ। केस तो है कुछ नहीं, मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाता, लेकिन देखना ये है कि जो 9 तारीख की बेल की हियरिंग होती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो उस बेल पे फैसला देते हैं कि नहीं, या वो कहते हैं कि जी अब फलानी चीज़ लाओ, फलानी चीज़ लाओ, फलानी चीज़ लाओ। और 9 तारीख को अडयाला ही जेल के अंदर जो हसनात अपनी केस की करता है, जिसका चालान भी अभी तक नहीं जमा कराया गया, वो क्या होता है? तो ये टाइम गेन कर रहे हैं और इन्होंने टाइम गेन करके जो ये प्रेशर डालना चाहे इमरान पर, इसके लिए ये टाइम गेन कर रही है। ये मेरी नज़र में ये 2 बहुत मशकूक चीज़ें हैं। तीसरी चीज़ ये जो हमारे सामने आई है वो हलीमा खान साहिबा की स्टेटमेंट है जो उन्होंने दी जब अपनी वो खुद कोर्ट की हियरिंग के बाद निकली हैं, जिस पर उनका 9 मई में उनका भी नाम दिया, वो अब शायद 16 अक्टूबर पे उनकी बेल जो है वो आगे बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा है कि जी इमरान साहब जो है बहुत उनको अफ़सोस है कि अलवी ने अपना जो आईनी और कानूनी हक है वो नहीं इस्तेमाल किया गया, और ये भी इंडिकेशन दी है कि उन्होंने किसी किस्म की किसी को नहीं कहा कि आप लोगों ने पुरअमन एहतजाज नहीं करना। उनका जो व्यू है उस पे बिल्कुल क्लियर है। तीसरी बात जब वो कोर्ट में उनको मिलने गई थी, वो उनकी बहन उज़्मा और कुछ और लोग, तो उन्होंने इमरान साहब को देख के वो अबदीदा हो गई, रो पड़ी। तो इमरान साहब ने उनके सर पर हाथ रखा और कहा कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रो मत, रो मत। ये जो मेरे पर गुज़र रहा है, ये मुसीबतें तो ये जा रही है, ये अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से मेरे पर आज़माइश है और मैं इंशाअल्लाह इस आज़माइश पे पूरा उतरूँगा। और अगर मैं 70 साल का हो गया हूँ, मैं अंदर रह के, जेल में रह के खुश हूँ बनिस्बत इसके कि मैं बाहर निकल के गुलामी की ज़िंदगी करूँ। ये आदमी है जी आपके सामने, जो आपके लिए जंग लड़ रहा है, आपके बच्चों के लिए जंग लड़ रहा है। एक किसी ने बात रवींद्रनाथ टैगोर का बहुत मशहूर एक कौल है, उसने कहा था वो आदमी उस दरख्त का बीज लगाता है जिसको पता है कि उसकी ज़िंदगी में इस दरख्त के छाँव में उसको फ़ायदा नहीं होगा, तो समझ लो कि वो बहुत एक अज़ीम आदमी है। इमरान खान वो आदमी है जो उन दरख्तों के बीज बो रहा है जिसमें आपकी औलाद और आपकी पुश्तें जो हैं उसके साए तले और बहुत खुश रहेंगे। आप इस आदमी को पहचानें, और अगर आपने इस आदमी के लिए आवाज़ ना उठाई, पाकिस्तान के लिए आवाज़ ना उठाई, कानून और आइन के लिए ना उठाई, इलेक्शंस के लिए ना उठाई, एक आज़ाद जमहूरी पाकिस्तान के लिए ना उठाई, एक रियासत मदीना की फलाही रियासत के लिए ना उठाई, तो फिर जो आपके साथ होगा वो वही होगा जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में फरमाते हैं
کہ میں ان قوموں کو پھر تباہ کر دیتا ہوں اور ان کی جگہ نئی قومیں آتی ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے گا۔ بشریٰ بیگم نے ایک پٹیشن فائل کی ہے جی لطیف کھوسہ صاحب کے ذریعے کہ عمران کو بہت ان کو خدشہ ہے، اور دیکھیں یہ کوئی لائٹ پٹیشن نہیں ہے کہ ان کو زہر دیا جا سکتا ہے یا دیا جا رہا ہے، اور ان کو گھر کا کھانا جو ان کا حق ہے انڈر جیل رولز، وہ انڈر ٹرائل پرزنر ہیں، وہ کنوکٹ نہیں ہیں، ان کو نہیں دیا جا رہا، ان کی حالت بہت خراب ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے پر آ رہی ہیں، یہ لوگوں کو بھی سہم رہے ہیں، عمران صاحب کے اوپر بھی بڑا پریشر ڈال رہے ہیں، ان کی فیملی پہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہ ان پہ پریشر ڈالیں کہ جی وہ جو ہے اپنے جو پوزیشن ہے اس کو تبدیل، انہوں نے کہہ دیا کہ جی میں کسی قسم کی کوئی ڈیل جو ہے میں اس کے پیچھے نہیں، میں نہ ماننے کے لیے تیار ہوں، نہ کبھی میں اس کے پیچھے آؤں گا۔ اب آ جائیں جی ان کی جو کور کمیٹی ہے، ان کی جو کور کمیٹیاں ہیں جی اس کے متعلق میں کچھ بات آپ لوگوں کے کرنا چاہتا ہوں۔ کور کمیٹی ویسے تو بڑی سخت بیانیاں دیتی ہے، لیکن جو اصل کام ہے کہ پرامن احتجاج کرنا وہ اس میں نہیں نکل رہی۔ ان کا مدعا یہ ہے کہ جی اگر ہم نکلیں گے تو ہمیں اجازت نہیں دی جائے گی، ہمارے پر لاٹھی چارج ہوگا، ہمارے جو لوگ ہیں وہ مشتعل ہو کے اور غصے میں آ کے ریٹیلیٹ کریں گے، پھر وہ پارٹی کو بین کر دیں گے، ہمارے اور قید ہو جائیں گے، الیکشنز پوسٹ پون ہو جائیں گے، اور جناب 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 یہ ان کا ایک پوزیشن ہے۔ عمران صاحب نے کہا ہے کہ میں نے کبھی بھی کسی کو نہیں کہا کہ نہیں روکو، تو کور کمیٹی نے خود جان بوجھ کر یہ روکا ہوا ہے۔ میں نے ایک صرف بات یہ کرنی ہے کہ کیا کور کمیٹی، عمران صاحب کی جو کور کمیٹی ہے پی ٹی آئی کی، یہ کمپرومائز ہو چکی ہے؟ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ کمپرومائز ہو چکی ہے، اس لیے کہ اس کے اندر جو دو صاحب ہیں جن کے پاس تقریباً کنٹرول ہے، جو سارے فیصلے کرتے ہیں، باقی تو کچھ نہیں۔ ایک عمر ایوب صاحب ہیں جو کہ سیکرٹری جنرل ہے، اور دوسرا رؤف حسن جو کہ پارٹی کا سینٹرل انفارمیشن سیکرٹری ہے۔ عمر ایوب صاحب کے متعلق میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کمپرومائز ہو گئے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ ان عاصم منیر کی اور آئی ایس آئی اور ان لوگوں کی باتوں میں آ جائیں کہ آپ ذرا ٹھنڈا رکھیں ماحول، لوگوں کو اشتعال نہ آنے دیں، باہر نہ نکلنے دیں، اگر آ جائے گا تو حالات بڑے خراب ہو جائیں گے، توڑ پھوڑ ہوگی، ملک کا نقصان ہوگا، الیکشن ہم ضرور کرائیں گے، آپ فکر نہ کریں، لیکن آپ پاکستان کو اس قتل و غارت سے بچائیں اور اس توڑ پھوڑ سے بچائیں۔ اور شاید وہ ان کے چکروں میں آ گئے ہوں یا باتوں میں آ گئے ہوں، یا وہ ان باتوں کی وجہ سے اور شاید کمپرومائز بھی ہو گئے ہوں، یہ مجھے نہیں پتا۔ لیکن دوسرا صاحب جو ہے رؤف حسن صاحب ہے، یہ پہلے ہی شروع ہی سے میری نظر میں ایک بہت ہی کمپرومائزڈ آدمی تھے، میرے ساتھ بہت زیادہ رابطے میں رہتے تھے، میرے پر بہت پریشر ڈالتے تھے کہ میں عمران صاحب کے اوپر پریشر ڈالوں کہ وہ فوج کے ساتھ نیگوسیشنز کریں۔ یہ میں ایک ڈیڑھ سوا سال پرانی بات کر رہا ہوں، روز مجھے یہ کال کیا کرتے تھے، کبھی دو دو دفعہ کال کرتے تھے، بڑی میری تعریفیں کرتے تھے، میرے بڑے چکتے تھے، بڑا مجھے انہوں نے آسمان پر بٹھایا ہوا تھا، مجھے ایسے لگتا تھا کہ میں دنیا کا سب سے ذہین ترین آدمی ہوں، جس طرح یہ میری چاپلوسی کرتے تھے۔ تو میں نے ان کو صرف ایک بات کہی، میں نے کہا دیکھیں عمران صاحب اگر ان سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں اور آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں آپ ضرور کریں، لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، یہ لوگ کبھی بھی کسی حالت میں الیکشن نہیں کرائیں گے۔ یہ باجوہ کا زمانہ تھا، میں نے کہا آپ کیا سمجھتے ہیں باجوہ نے اس کو نکالا واپس لانے کے لیے؟ باجوہ نے حکومت گرائی ان کو الیکشن کرا کے واپس لانے کے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ نہیں 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 مہدی صاحب بات چیت تو، میں نے کہا بات چیت ضرور کریں، لیکن یہ یاد رکھے الیکشن نہیں ہوں گے۔ آپ اگر یہ یاد رکھ کے آگے بات چیت کریں گے، اور میں نے ان کو کہہ دیا بہت مشکوک لوگ جاتے ہیں، دو جاتے تھے، پرویز خٹک اور شاہ محمود قریشی۔ پرویز خٹک کے متعلق میں کھل کے کہتا تھا، شاہ محمود کے متعلق میں ذرا ہلکا ہاتھ رکھتا تھا، میں کہتے بہت مشکوک آدمی یہ دونوں، آپ ان دونوں کو مت بھیجا کریں، ان کے ساتھ دو خواتین کو بھیجا کریں۔ اس وقت ملیکہ بخاری نے اپنی پریس کانفرنس نہیں کی تھی، بیچاری نے مجبوری میں کی تھی ویسے۔ اور دوسری میں نے کہا شندانہ گلزار کو بھیجے، یہ چار لوگ جائیں کہ عمران کو ڈائریکٹ خبر ملے۔ پرویز خٹک بہت کمپرومائزڈ آدمی ہے، جھوٹا فریبی فراڈیا ہے۔ شاہ محمود کا بھی میری نظر میں بہت سوالیہ نشان ہے، آپ ان کے ساتھ یہ بھیجا کریں۔ وہ نہیں، پتہ نہیں کیا وجہ تھی کہ کیوں نہیں بھیجے، اور پتہ نہیں عمران صاحب کو کوئی یہ پیغام پہنچاتا بھی تھا کہ نہیں۔ اور پھر یہ میرے سے کچھ لگتا ہے کہ کہلوانا چاہتے تھے کہ میں جو ہے نا کچھ ایسی بات کروں جس سے فوج کے خلاف کانفرنٹیشن ہو۔ میں نے کہا عمران صاحب بالکل صحیح بات کرتے ہیں، آئین کے دائرے میں رہ کے، قانون کے دائرے میں رہ کے رہیں،
کال وال بالکل ان کو نہیں دینی چاہیے کہ بھڑک جائے، اس وقت ماحول بہت سخت تھا۔ خیر میری ان سے باتیں ہوتی رہتی تھی، پھر میں نے ایک دن کہا کہ میں نے کہا آپ یہ بڑی نرم نرم باتیں کرتے ہیں، آپ آئیں میرے ساتھ انٹرویو کریں میرے پروگرام۔ جی بالکل بالکل تیار ہو گئے جی۔ جس دن تھا انٹرویو ہونا تھا میں نے ان کو کنفرمیشن بھیجی تو انہوں نے کہا جی میں نہیں آ سکتا۔ میں کمال ہو گیا، میں نے کہا کیسے کیوں نہیں آ سکتے؟ تو فون پہ آ کے کہتے جی مجھے روک دیا گیا آپ کے ساتھ۔ تو میں نے کہا آپ کو عمران نے روکا ہے کہ بس آپ جو مرضی سمجھ لیں۔ تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے لوگوں کا کہ بات بھی کہو اور نہ بھی کہو۔ میں نے کہا اگر آپ کو عمران صاحب نے کہا ہے میں ابھی بات کرتا ہوں، میں پوچھتا ہوں کیوں آپ کو روکا ہے؟ نہیں 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 نہیں، عمران صاحب نے نہیں کہا، آپ کے جو پرانے امپلائرز ہیں مطلب کہ فوجیوں، انہوں نے روکا ہے۔ میں نے کہا رؤف حسن تم نے میرے ساتھ انٹرویو کرنے کے لیے فوجیوں سے اجازت مانگی، آئی ایس آئی سے کہ جی مہدی صاحب ان سے اجازت تو لینی پڑتی۔ اب آپ یہ سوچیں، یہ پارٹی کا سینٹرل انفارمیشن سیکرٹری تھا، یہ مجھے کہتا ہے کہ میرے سے بات کرنے کے لیے اس کو آئی ایس آئی اور فوج سے اجازت لینی پڑے گی۔ یہ ایسے لوگ ہیں۔ میں یہ بات 7 8 9 مہینے سے میں نے نہیں بتائی، اس لیے کہ میں سمجھتا تھا کہ اس کو نہیں بتانا چاہیے، لیکن چونکہ اب یہ بہت سخت پی ٹی آئی کے اندر کمپرومائز ہو گئی ہے، اس کی لیڈرشپ، اس کی کور کمیٹی، ان کے یہ جو کرتے دھرتے والے لوگ ہیں، تو یہ میرا فرض تھا کہ میں آپ کے سامنے پیش کروں، اور یہ میں آپ کو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن دیتا ہوں۔ رؤف حسن جو مرضی باتیں کرتا رہے، جو مرضی اپنی صفائیاں پیش کرتا رہے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میری نظر میں یہ آدمی اور جس کی دوسری کی میں بات کرنے والا ہوں شعیب شاہین کی، یہ دونوں جو ہیں کمپرومائز آدمی ہیں۔ عمر ایوب کے اوپر میرا ابھی بھی سوالیہ نشان ہے۔ شعیب شاہین جو ہے نا جی، جس کو ابھی بنا دیا گیا ہے سپوکس پرسن عمران خان صاحب کا، یہ بہت ہی تشویشناک بات ہے۔ سب کو پتا ہے، جتنے لوگ جانتے ہیں شعیب شاہین کو، وہ سب کو پتا ہے کہ انتہائی مشکوک انسان ہے۔ کہیں سے بھی یہ آگے پیچھے سے اس کا پی ٹی آئی کا کوئی تعلق نہیں تھا، نہ انصاف لائر فورم سے اس کا تعلق تھا، کہیں سے بھی نہیں تعلق تھا۔ اور یہ آدمی جو ہے، یہ آ کے ایک دم پھدکتا ہے، آتا ہے، بہت اچھی بات کرتا ہے، بڑا اس کا پاور آف کمیونیکیشن ہے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ اس آدمی کو کھلی چھٹی ہے کہ یہ پریس کلب میں آ کے بیان دے، کھل کے بیان دے، ٹی وی پہ آئے، کھل کے بیان دے، دفاع کرے پی ٹی آئی کا، عمران کا دفاع کرے۔ لیکن آپ یہ سوچیں کہ اس آدمی کے متعلق جو میرے پاس خبر ہے کہ یہ 1 on 1 جا کے بریفنگ دیتا تھا یا دیتا ہے ابھی تک عاصم منیر کو، عمران خان کی تمام لیگل سٹریٹجی، پی ٹی آئی کی تمام لیگل سٹریٹجی کی 1 on 1 بریفنگ دیتا تھا، آمنے سامنے بیٹھ کے بریفنگ دیتا تھا۔ یہ ہے جی آپ کا شعیب شاہین۔ اور سارے پی ٹی آئی میں لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ بہت ہی مشکوک آدمی ہے، یہ تو عام مشہور تھا کہ اس کی بہت گہرے تعلقات تھے آئی ایس آئی کے ساتھ۔ اور ادھر شیر افضل مروت، دلیر، بالکل غصے والا ضرور ہے میری طرح، دیکھتا نہیں ہے کیا کہنا ہے، کس وقت کیا کر رہا ہے، لیکن بالکل صاف گو، ایک دھیلا پیسہ نہیں لے رہا عمران سے کیسے لڑنے کا۔ اب اس کے اندر ایک تیسرا فرد ٹپکتا ہے، جس کو آپ بہت زبردست پی ٹی آئی کا ایک نام نہاد لیڈر سمجھا جاتا ہے، جو امریکہ میں نام نہیں لیتا، آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کون ہے، جو ہر جگہ جا کے بڑی جگتیں بھی مارتا ہے، بڑی تقریریں بھی کرتا ہے، روز یوٹیوب کا اپنا وی لاگ بھی کرتا ہے۔ اس نے ایک پی ٹی آئی کے چند ایسے لیڈروں کو ضابطہ کیا جن سے عرصے تک نہیں کیا تھا کبھی اس نے، اور ان سے کہا ہے کہ آپ شعیب شاہین کو جو خلاف آپ بیان دے رہے ہیں یہ بیان غلط ہے، شعیب شاہین بڑا اچھا آدمی ہے، شیر افضل محمد بہت غلط آدمی ہے، وہ بڑا کرپٹ تھا، اس کو کرپشن میں جج سے نکالا گیا۔ مطلب آپ سوچیں ایک آدمی اگر کرپشن سے نکالا گیا ہو اور جج ہو، وہ اس کو لا پریکٹس کرنے دیں گے؟ اور یہ صاحب بہت بڑے جناب پی ٹی آئی کے لیڈر اپنے آپ کو بنائے دیتے ہیں، بڑا ایک دیتے ہیں کہ میں بڑا ٹارچر ہوا، میرے اوپر بڑے مصیبتیں ڈالی گئی، ہو سکتا ہے ہوئی ہو، یہ میں ماننے کے لیے تیار ہوں، ہو سکتا ہے نہ ہوئی ہو، اور یہ بہت بڑا ڈرامہ ہو، دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن اگر ان کو کیا گیا، ہو سکتا ہے یہ اس ڈور سے، خوف سے یہ ٹرن ہو گئی ہوں۔ اس لیے کہ میرے پاس ایک میجر صاحب کا بھی نام ہے جو کہ میں نہیں لینا چاہتا، جو کہ مبینہ طور پر ان کے ہینڈلر ہیں۔ یہ اتنی ڈیپ روٹڈ کانسپریسیز ہو گئی ہیں، پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کمپرومائز ہے، اس کا میری نظر میں اس کا سینٹرل انفارمیشن سیکرٹری کمپرومائزڈ ہے، میری نظر میں یہ باہر جو ان کے چند لیڈر ہیں، جن کا ایک تو خاص طور پہ مجھے پتہ ہے اور پتہ نہیں نکل کے کیسے آئے،
کہانی بڑی زبردست ہے، جب وہ بیان کریں گے آپ خود ہی اندازہ لگا لیں گے وہ سچ ہے کہ نہیں ہے۔ یہ اتنی میسو کمپرومائز ہو چکی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو اس وقت کنفیوژن ہے کہ عمران صاحب کہہ رہے ہیں کہ احتجاج کرو، پرامن کرو، کور کمیٹی نے روکا ہوا ہے لوگوں کو، اس کی وجہ سے لوگ، اور یہ جتنا ٹائم گین کرنا چاہ رہے ہیں عمران صاحب کو یہ بیمار کر دیں گے، یہ عمران صاحب کو کمزور کر دیں گے، یہ عمران صاحب کی جان کو کوئی مصیبت آ جائے گی، وہ ہو سکتا ہے اسی بیماری کے چکر میں خدا نخواستہ کچھ ہو جائے، کہیں گے جی ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، وہ تو ان کی طبعی موت ظاہر ہے اللہ نہ کرے، اور پھر جو ہے نا جی وہ اپنا جو انہوں نے کام کرنا ہے، تو اس لیے یہ ساری چیزیں آگے بڑھائی جا رہی ہیں، اور انہوں نے اپنے جو ان کے ٹاؤٹس ہیں اور جن لوگوں کے ساتھ انہوں نے کمپرومائز کیا ہوا ہے، چاہے وہ مطلب ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نظریاتی طور پر انہوں نے کہا ہو کہ اچھا جی پی ٹی آئی کو ابھی ذرا ٹھنڈا رکھنا ہے، جیسے ہو سکتا ہے عمر ایوب نہیں ہو، لا دوسرے جن کے میں نے نام لیے جو کہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں کسی بھی طریقے سے، اور وہ اس کو، اب دیکھیں نا شعیب شاہین کو کوئی اگر آگے سپورٹ کر کے پروموٹ کر رہا ہے تو اس کو کسی نے کہا ہے نا کہ یار امریکہ میں اس کو کانٹیکٹ کیا کہ یار تم ان کو لوگوں سے کہو کہ شعیب شاہین کے خلاف بات نہ کریں، کیونکہ شعیب شاہین ان کا آدمی، سب کو پتا ہے آئی ایس آئی کا آدمی ہے، کمپرومائز ہے۔ اینی وے جی، آخر میں جو بات کرنا چاہتا ہوں، یہ سیسا پلائی دوار، یہ سیسا پلائی دوار ذرا دیکھ لیں جی، یہ سیسا پلائی دوار ہے نا جی، اس نے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی پاکستان پہ 95% حکومت کی ہے، 1958 سے لے کر 2023 تک، اور آگے پتہ نہیں کب تک ان کا کرنے کا ارادہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ تو ہے نا جی ہمارے، اور یہ جی دوسری جو بیچاری چھوٹی سی پتکی سی پارٹی ہے 3.5 سال، جس نے 5% حکومت کی ہے پاکستان کے اوپر۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، اگر یہ آپ کے سامنے سیسا پلائی دیوار ہے نا جی، سیسا پلائی فوج جی، سیسا پلائی دیوار ہے، یہ سیسا پلائی دیوار وہ ہے جس نے لیاقت علی خان کو قتل کیا، یہ سیسا پلائی دیوار وہ ہے جس نے محترمہ فاطمہ جناح کو قتل کیا، یہ سیسا پلائی دیوار وہ ہے جس نے 1965 کی جنگ میں پاکستان کو دھکا دے کے، اور جو کہ جنگ ہمیں جیتنی چاہیے تھی، ہمارے ریڈار اچھے تھے، ہتھیار اچھے تھے، ایئر فورس اچھی تھی، ہروایا، مروایا۔ یہ سیسا پلائی دیوار وہ ہے جس نے ملک کو دو لخت کیا، یہ سیسا پلائی دیوار وہ ہے جس نے ایک انتہائی کرپٹ سیاستدان نواز شریف کو لا کے ہم پر مسلط کیا، یہ سیسا پلائی دیوار وہ ہے جس نے 9 اپریل 2022 کو ان ڈاکو لٹیروں کو لا کے ہم پر مسلط کیا، ملک کو لوٹا، یہ سیسا پلائی دیوار وہ ہے جس کا ایک غیر آئینی غیر قانونی آرمی چیف عاصم منیر نے اسی ڈاکو لٹیروں کو طاقت کی اور ملک کے اندر تباہی اور بربادی اور دہشت گردی کی، ماں بہنوں بیٹیوں بچیوں کی عزتیں لٹوائیں۔ یہ وہی سیسا پلائی دیوار ہے جس کے ہم نے پیٹ کاٹ کے اس کو ہم نے کھانا دیا، اس کو کپڑے دیے، اس کو بندوقیں دی، اس کو گولیاں دی، اور یہی سیسا پلائی دیوار جو ہے اپنے لوگوں کے اوپر یہ گولیاں چلاتی ہے۔ یہ ہے جی سیسا پلائی دیوار، یہ سیسا پلائی دیوار جو ہے یہ سیسا پلائی کینسر ہے، یہ سیسا پلائی دیوار جو ہے یہ پاکستان کا دفاع نہیں کرتی، یہ پاکستان کو تباہ کیا ہے اس نے۔ یہ کیسی سیسا پلائی دیوار ہے جو کہ قسم کھاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں پاکستان کا دفاع کروں گا، آئین کا دفاع کروں گا، سیاست میں حصہ نہیں لوں گا، کوئی غیر قانونی احکامات نہیں مانوں گا یا قانونی احکامات مانوں گا۔ اس کا آرمی چیف جو خود غیر قانونی غیر آئینی ہے، اس نے ملک کا دفاع نہیں کیا، دیکھیں کیا ہو رہا ہے آپ کے ملک کے ساتھ، اس نے ملک کو بیچ دیا امریکہ کیا، ابھی ان کے سیکرٹری ڈیفنس سے بات کرتا ہے جی میوچل انٹرسٹ، کیا میوچل انٹرسٹ، کون سا آرمی چیز اس نے باجوے نے جس نے لا کے بٹھایا اس پہ، یہ سیسا پلائی دیوار ہے۔ اور انہوں نے آئین کو توڑا، وائلیٹ کیا، قانون کو توڑا، وائلیٹ کیا، غیر آئینی غیر قانونی احکامات دائر کرتے ہیں۔ یاد رکھو عاصم منیر، یہی بندوقیں جو آج تمہارے لیے کام کری ہے ایک دن تمہارے اوپر یہ تمہاری طرف مڑیں گی، یہ وہ دن بہت قریب ہے۔ اگر عمران خان کو خدا نہ خواستہ کچھ ہوا، یہ بندوقیں تمہاری طرف چڑھیں گی، یہ پولیس کی بندوقیں بھی اپنے بالا افسروں کی طرف چلیں گی، یہ میں بات میں آپ کو وارننگ دے رہا ہوں، تھریٹ نہیں کر رہا، وارننگ دے رہا ہوں۔
اور وارننگ دے رہا ہوں کہ آپ نہیں بچیں گے، آپ کے بچے نہیں بچیں گے، آپ کی اولادیں نہیں بچیں گی، لوگ آپ کو چن چن کر ڈھونڈیں گے اور آپ کو ایسی مثالی سزائیں دیں گے، خدا نہ خواستہ جو غیر قانونی بھی ہوں گی بائی دا وے۔ بچیں اس دن سے۔ اس لیے میں ملین مارچ پاکستان کو اور لائرز موومنٹ کو سپورٹ کرتا ہوں۔ یہ پرامن لوگ ہیں، یہ آئین کے لیے لڑ رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، قانون کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ جو ملین مارچ والے بچے نکلیں گے، ان کے ہاتھوں میں کلام مجید ہوگا، بندوقیں نہیں ہوں گی، ان کے ہاتھ میں آئین ہوگا، ان کی ہاتھوں پہ سفید پٹی ہوگی کہ ہم امن میں آ رہے ہیں۔ مارے گولیاں ان پہ۔ دیکھتے ہیں آپ یہ قرآن پکڑنے والے مجاہدوں پر، جہادیوں پر، جنونیوں پر، جانثاریوں پر گولی چلاتے ہیں۔ دیکھتے ہیں اس دن کو آنے، وہ بھی دن آ جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ میں جو بیچارے قید ہیں، مصیبتوں میں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مشکل آسان کرے، ایران کے لیے، عمران کے لیے صاحب کے لیے مشکل آسان کرے، ان کی صحت اور باقی جتنے 25-30 ہزار بیچارے لوگ ہیں ان کے لیے، سب کے لیے ہماری صحت یابی کے لیے اور ان کی مصیبتیں آسان ہو جائیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو شہید ہونے ان کے درجات بلند کرے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، الہی آمین۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔